बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 6 अप्रैल आज सोमवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग है। अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं, खबरें आई हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का खिताब लेट हो गया। खिताब से पहले ट्रंप ने कहा कि इस्लामाबाद के नाम से, अकॉर्ड के नाम से 6 ममालिक मुज़ाकरात के लिए कूद पड़े हैं। रूस, ईरान बामुकाबला अमेरिका, इसराइल, पाकिस्तान, चीन भी है इसमें। ट्रंप अपनी शिकस्त का आज एतराफ़ करेगा। ये जंग का फाइनल राउंड होगा। आज अमेरिका को बहुत बड़ी शिकस्त हुई। ईरान में यूरेनियम निकालने की कोशिश नाकाम। पायलट के बहाने जो यूरेनियम का सख्त रद्द-ए-अमल ईरान का नजर आया, और फिर ईरान के हमले भी इसराइल के दारुल हुकूमत हाइफा समेत इनके प्लांट्स पर। और ये आज पहली दफ़ा यमन के हौसियों और लेबनान ने इकट्ठे मिलकर हमला किया ईरान के साथ। अरब अमारात में भी आज इंतहाई अहम सनती मकामात पर, पावर प्लांट्स पर ईरान ने निशाने लगाए। और इसराइल के जो ईरान के गैस के प्लांट और ऑयल रिफाइनरीज पर बमबारी हुई, खासतौर पर पार्स में और MIT यूनिवर्सिटी में। ये बड़ी मामला आपके सामने रखना है। और अबनाए हरमस की रिपोर्ट सुन के आपको मजा आएगा कि ताज़ा तरीन मामला क्या है। अमरीकी मईशत को एक बहुत बड़ा धचका। फ्रांस ने 129 टन सोना अमेरिका से निकाल लिया है। फ्रांस आज दुनिया का चौथा बड़ा सोना रखने वाला मुल्क बन गया। और अमेरिकी इकानमी को क्यों नुकसान। अडियाला के बाहर कल दमादम मस्तकल अंदर भी अहम शख्सियात की मुलाकात का भी, और 10,000 तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान का कल मुलाकात का मामला भी है। जो नहीं आएगा पार्टी से फारिग। और जलसे के लिए पंजाब की क़यादत सुहेल अफरीदी ने आज धरने पे और लॉन्ग मार्च पे बड़ा बयान भी दिया है। उसकी भी तफसील से आखिर में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो ईरान के ताज़ा तरीन हमले यरूशलेम में, तेल अवीव में और इलाक में, ये जनूबी इसराइल का इलाका है। और वहाँ पर आपको पता है इसराइल के सेंट्रल में भी टाइम्स ऑफ इसराइल का दावा है कि ये कोऑर्डिनेटेड हमले हो रहे हैं। यानी इनसे मुराद ईरान, लेबनान और यमन, तीनों तरफ से बैक वक्त हमले। इसराइल में अभी 4 लोगों की हलाकत का दावा किया गया। जो मलबे में भी बहुत सारे लोग दबे हुए, इनके बारे में नहीं पता कि कितने लोग हैं। और ईरान ने जो इसराइल के निगो सहरा पर केमिकल प्लांट्स पे हमला किया। पासदारान इनकलाब ने आज इनका जो एयर स्पेस यूनिट है, मिसाइल प्रोग्राम के असल मालिक, इन्होंने 2009 में जो स्पेस फोर्स बनाई थी, मिसाइल प्रोग्राम को संभाला, तो जो आज तक कामयाब नजर आ रहा है। आज अरब अमारात पे बहुत बड़े बड़े हमले किए। उनके सनती जोन को इन्होंने तकरीबन उड़ा के रख दिया है। और इसके साथ जो यमन के हौसियों ने फिर बहिरा अहमर में भी आज हमले किए हैं, जो बड़ी हैरानकुन बात थी। और सऊदी अरब में इस वक्त रियाज में जो मुआशी हब है, वहाँ तमाम कंपनियों को खाली करवा लिया गया है। सऊदी अरामको में भी ऐसी कुछ हालात नजर आ रहे हैं। अरब ममालिक इस वक्त शदीद तरीन खतरे में। यहाँ मैं थोड़ी सी आपको तफसील बताऊंगा। जो लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि ईरान का सबसे बड़ा हदफ अरब अमारात क्यों है, 3000 बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ क्यों मारेगी। और लोगों को तो छोड़े, जरदारी की बेटी बख्तावर जरदारी भी पूछ रही थी। चले, इनकी तो जायदादें हैं, इनको तो समझाना, कोई आम लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप याद रखें। अरब अमारात की टेली कम्युनिकेशन पर जो ईरान ने हमला किया, तेल की तनसीबात पर किया, इनके बैंकों पर, इनकी बिल्डिंग्स पर, ये मैं आपको तफसील बता रहा हूँ। इसमें अगर आप टुकड़ा काट के भी इन लोगों को भेजें, मेरी तो ख्वाहिश होगी। देखिए, ईरान क्यों अरब अमारात पे हमला करता है। अरब अमारात ईरान पर एटमी हमला करवाना चाहता है। यह भी आपने 19 तारीख की मीटिंग में देखा होगा। ईरान ने साफ साफ कहा, जिस कंपनी फर्म मंसूबे में अमरीकी इसराइली मुशावरत हुई, सरमाया हुआ, ज़मीन हुई, माहिरीन हुए, वहाँ हम हमला करेंगे। टेली कम्युनिकेशन पर हमला हुआ, वहाँ अमरीकी साइबर सिक्योरिटी सर्विस में सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट के जो इंटरनेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है, वो काम करते हैं। चाहे वो DU हो या अरब अमारात की कंपनी हो, इत्तसालात हो। शहबाज शरीफ ने अरब अमारात के भी बंदरगाह खोरफान पे जो बड़ा दुख का इजहार किया। लेकिन 30 यूनिवर्सिटियों पे हमले पे, स्कूलों, कॉलेजों और रेस्क्यू के इदारों पे, ईरान में जो पानी के प्लांट पर हुए, उस पर मजम्मत करते उसकी जुबान दुख रही थी। ये खोरफान बंदरगाह जो है, अब्राहम अकॉर्ड के बाद इसराइली कंपनियों और कार्गो के लिए दुबई से बराह रास्त तजारत करती है इसराइल के साथ। कंटेनर सारे इसराइल से आते हैं। इनकी स्ट्रेटेजिक बैकअप हब है। ये अबनाए हरमस का बैकअप इन्होंने बनाया हुआ। अबनाए हरमस से निकल के सीधा बहर हिंद में जाती है। ये मुतबादल रास्ता है। ईरान ने इसीलिए इसको हमला किया। अरब अमारात की कंपनी DP, आपको पता है इनकी जो पोर्ट्स हैं जिन्हें ईरान ने उड़ाई, उन्हीं के साथ हैफा में काम करते हैं। अब्राहम अकॉर्ड जो पहला मुआहदा था 2020 में, अरब अमारात बाकायदा तौर पर एक हिस्सा बन गया था रियासत। इनकी 2022 में आप देखें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसराइल से हुए, 96% टैक्स खत्म हुआ, $3 अरब की इसराइल की अरब अमारात में मुआशी गेटवे बना। टेक्नोलॉजी के हवाले से साइबर सिक्योरिटी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, UAE के स्टार्टअप्स, इसराइल के स्टार्टअप्स मिलकर आपस में पार्टनरशिप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और फिर इसराइल की मदद से इन्होंने स्मार्ट सिटीज़, दुबई, अबू धाबी में क्लाउड, डाटा पार्टनरशिप, दिफा में, सिक्योरिटी में आप देखें बड़ी बड़ी कंपनियां, जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है, इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री है, ड्रोन बनाते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, साइबर सिक्योरिटी, ये मरियम नवाज का जहाज़ भी वहीं से आया है। ये इसराइल और अरब अमारात की कोऑपरेशन है, बाहमी इत्तेहाद है, सरमायाकारी है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं इनकी। इसराइल की जो सबसे बड़ी सरमायाकारी कंपनी है, जिन्होंने अरबों डॉलर्स इसमें यहाँ गैस की फील्ड में लगाए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, बैंकिंग में किए हुए हैं। आप इनकी फाइनेंस देखें, मुआशी हब देखें, इसराइल के बैंकों के साथ अरब अमारात के बैंकों की डायरेक्ट पार्टनरशिप है। स्टॉक मार्केट में देखें इनकी शराकत दारी,
تل ابیب اور دبئی دونوں فائنینشیل ہب آپس میں کنیکٹڈ ہیں. سیاحت میں دیکھیں, ٹریولنگ میں دیکھیں, دبئی عرب امارات کی ڈائریکٹ فلائٹس ہیں. ان کی جو لاجسٹک کمپنیاں ہیں, یہ ڈی پی ورلڈ جس کا میں نے آپ کو بتایا سب سے بڑی بندرگاہوں کی دنیا میں, اسرائیل کی بڑی ڈیلز ہیں ان کی وہاں پر. ابراہم اکارڈ کے پہلے دستخط کے بعد اسرائیل نے عرب امارات کے ساتھ تجارت, ٹیکنالوجی, دفاع, فائنانس میں مکمل شراکت داری کی ہوئی. یہ ایرانیوں نے بار بار خبردار کیا ہوا تھا. یہ جو ٹرمپ نے بار بار کہتا ہے نا ایرانیوں کو تمہارے پل اڑا دوں گا, تمہاری تنصیبات اڑا دوں گا. 28 فروری سے اسرائیل امریکہ ایران کی تنصیبات پر حملے اسی لیے کر رہے ہیں, پانی کے پلانٹ, بجلی کے تنصیبات. پھر ایران کہاں حملہ کرے آپ خود سوچیں. آج انہوں نے جو خطرناک ترین حملہ کیا پارس گیس میدان پر, کیونکہ ایران دنیا میں دوسرے نمبر پر گیس پیدا کرتا ہے. یہ ایران کی ریڈ لائن ہے جہاں انہوں نے آج حملہ کیا, پارس گیس کے جنوبی حصے میں ایران کے سب سے زیادہ ذخائر ہے وہاں. پہلے بھی ایران نے قطر کے گیس پلانٹ پر جو حملہ کیا تھا وہ جواب تھا. اب اسرائیل, عرب امارات اور سعودی عرب, ان کے آج پلانٹس پر بھی حملے یہی ہیں. یہ مذاکرات کا جو گیم ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع کیا, دیکھیں ایرانی بھی سفارتکاری کے ماسٹر ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کتنا بڑا وارداتی ہے. سیز فائر کی انہوں نے پہلے خبریں پھیلائی, کنفیوژن پیدا کی اور ساتھ ساتھ بمباری کرتے رہے. ایران نے تو کہا ہے ہم انتقام لیں گے, وہ آپ دیکھ بھی لیجیے گے. یہ بار بار ایران کو کیا دھمکی دیتے تھے, آپ کا ایٹمی پلانٹ ہم تباہ کر دیں. اب انہیں یہ نہیں پتا کہ 30 کلومیٹر کے دائرے کا یہ معاملہ نہیں ہے. صرف میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 200 کلومیٹر کے اندر, اور اس کے بعد پھر کویت, بحرین, قطر کا مشرقی حصہ اور سعودی عرب کا, یہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. اور جو سمندر کا پانی ہے وہ پینے کے قابل نہیں رہے گا, یہ بوند بوند کو پہ ترسیں گے. عرب ممالک میں کیوں اس وقت خوف پھیلا ہوا ہے؟ کویت کے ابھی وزیر دفاع نے شیخ جراح بن صابر بن پتہ نہیں پورا نام کیا ہے, نیوکلیئر پلانٹس کی سچویشن پہ اس نے آج عالمی توانائی کے سربراہ سے پوچھا کہ یہ کتنا خطرناک ہوگا. انہوں نے کہا تباہی پھیر جائے گی تم سب کی, اسی لیے رکے ہوئے ہیں. ابھی آپ کو میں بڑی خبر بتاؤں, یہ جو امریکی پائلٹ جس کے لیے آپریشن ہوا, اب یہ خبر نہیں کہ پائلٹ کے لیے نہیں تھا, ایران کی فارن منسٹری کا, یہ ہمارا یورینیم چوری کرنے آئے تھے. امریکہ کا یہ جو منصوبہ بے نقاب ہوا کہ پائلٹ کی تلاش میں بہانے سے ریسکیو مشن کے نام پر ایران کا 450 کلو یورینیم چوری کرنا, پھر اس کے بعد بمباری کریں اور عرب ممالک کا خطرہ ختم ہو جائے. ایرانی کمانڈوز قبائلی علاقوں نے مزاحمت کی, پھر جو امریکی تباہی ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے. تو اب انہیں پتا چل چکا یہ ناممکن ہے. یہ پائلٹ کو ریسکیو کے بہانے اتنے بڑے بڑے C-130 جہاز لائے, کہ C-130 جیسے کارگو جہاز ملٹری کے, آپ کو پتا ہے اس میں ہزاروں ٹن سامان آتا ہے, بختر بند گاڑیاں. اب وہ پائلٹ کو اٹھانے آئے, اتنا بھاری تھا, 1-2 ہیلی کاپٹر ہی کافی تھے. اتنے بڑے بڑے جہاز یہ لائے تھے 450 کلو یورینیم کے سینیٹری فیوجز کو لینے. اب یہ جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایرانی کمانڈوز نے 4 امریکی کمانڈوز مار دیے, اور کارگو 2 جہاز 2 ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہوئے, جس کے بعد یہ بھاگنے پر مجبور ہوئے. مقصد یہ تھا کہ آج جب ڈونلڈ ٹرمپ تقریر کرے تو کہے میں نے ایران کا نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا یورینیم چھین لیا ہے, اب ہم جنگ بند کر رہے ہیں. لیکن اس میں ہوگی ناکامی, الٹا ہو گیا نقصان. یہ جو پھر انہوں نے فیس سیونگ امریکی پائلٹ کی موجودگی کا تھا. اچھا, یہ جو صوبہ جہاں انہوں نے کہا یہ بھی بڑا دور تھا اس علاقے سے جہاں یہ گرا ہے. وسطی علاقے میں امریکی نے فوج اتارنے کی کوشش کی ہے, جس میں انہیں بڑی بری طرح ناکامی ہوئی. پھر ٹرمپ نے آج اسرائیل کو تنصیبات پر حملے کرنے کی اجازت دی. ویسے اجازت کیا دینی تھی, پہلے دن سے کر رہے. ایران پر جو شریف یونیورسٹی پر ٹیکنالوجی پر حملہ ہوا, 30 یونیورسٹیوں پر ہو چکا ہے. ایران کے تیل کے ذخیروں پر ہو چکے ہیں, ان کے پانی کے پلانٹ پر ہو چکے ہیں, ان کے اسپتالوں, اسکولوں, کالجز, ہر جگہ حملہ ہو چکا ہے. کوئی جگہ انہوں نے, خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہمارے لیے حملے کا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں رہا. تو کس چیز سے یہ ایران کو ڈراتے ہیں؟ ایران اسی لیے ان کی دھمکیاں سنجیدگی سے لیتا, جو کرنا ہے کر لو, پھر ہم جو کریں گے وہ دیکھنا. اب تنصیبات کیا, ایٹمی تنصیبات تھی, وہاں بھی انہوں نے حملے کی. پتہ ان کے ترکش میں کوئی تیر باقی نہیں ہے, اور ایران اب بنائے ہرمز پر ابھی بھی اسی طرح کا ہے, تمام جنگی منصوبوں میں کامیاب ہے. میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. یہ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی, شریف یونیورسٹی کا نام آپ نے جو سنا جس پہ حملہ ہوا ہے, یہ ایران کی وہ ٹاپ کی یونیورسٹی ہے, انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہے, 1966 میں بنا ہے. یہاں ہزاروں سائنسدان ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے نکلے, جنہوں نے ایران کو آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنایا ہے. یہ جو آپ کو دنیا کے اندر تہلکہ ایران کا مچا ہوا نظر آ رہا ہے, جس میں ایران نے دنیا کی پوری جنگ کا توازن بدلا. یہ ماڈرن وارفیئر ایسے ہے نا کہ آپ نوکیا کا فون استعمال کرتے کرتے جب ٹچ سکرین پہ آئے تو نوکیا آپ کو پتہ ختم ہو گیا, لیکن ایران نے یہاں دنیا کو ایک نیا آئی فون دیا. میں آپ کو تفصیل سمجھاتا ہوں کتنے قابل لوگ ہیں. دیکھیں, امریکہ میں سب سے سستا جہاز اس وقت تقریباً 150 ملین سے 200 ملین 250 ملین تک آتا ہے, سستا. پائلٹ کی ٹریننگ پہ کروڑوں ڈالر لگتے ہیں. ایران کے پاس فضائی کوئی نہیں, لڑاکا جہاز ہے ہی نہیں. 1979 کے بعد جہاز لینے ہی چھوڑ دیے. اسٹیلتھ, اویکس, جنریشن 4, جنریشن 5, JC-10 تھنڈر, F-16, F-35, کوئی جہاز ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں پڑی. گیم بدل دی 50,000 کے شہید ڈرون سے. القدر میزائل, سجیل میزائل, خرم شہار ہائپرسونک میزائل 1.5 لاکھ سے 2 ملین زیادہ سے زیادہ. اور انہوں نے کیا کیا, جس طرح ماضی میں آپ کو اچھا بتاؤں, دیکھیں فارس میں ایک رتھ ہوتا تھا, چیریٹ جسے کہتے ہیں, اس کے پہیوں میں بلیڈ لگا تھا. فلموں میں دیکھا ہوگا, دشمن کی فوج کے اندر گھستا تھا اور صفوں کی صفیں کاٹ دیتا تھا.
یہ ایرانیوں نے نکالا تھا فارس سے. پھر انہوں نے آگ میں جو ہتھیار لگائے جاتے جنگوں میں آگ لگا کر, یہ بھی انہوں نے, بلکہ گھوڑے پر تیر اندازی بیٹھ کے کرنے کا کام بھی ایرانیوں کا ہے, یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. اور سب سے بڑا جو ایک کمانڈر کی شہادت کے بعد دوسرا کمانڈر, دوسرے کے بعد تیسرا, یہ انہوں نے امورٹل کانسیپٹ ایلیٹ فورس نکالی تھی. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, ایک شہید ہوتا ہے دوسرا آتا ہے دوسرے کی جیسی, ان کی پرانی ٹیکنالوجی. پھر جنگی ٹیکنالوجی دیکھیں, یہاں دنیا میں آپ دیکھیں آرمی چیف کو کئی فارغ کریں, مثلا پاکستان میں جنگ میں نازک موڑ آپ کو پتہ ہے, ہلکا سا فارغ کریں نازک ہو. یہاں سمارٹ جنگ میں ایران نے دنیا بدل دی. $13 ارب کا ابراہم لنکن, F-16 F-35 کیسے بھاگے آپ کے سامنے. تو یہ ابھی تو ابنائے ہرمز میں دیکھیں, آپ کو ان کی ذرا ذہنی صلاحیتیں ذرا دیکھیں جو پوری دنیا کو دھچکا دیا ہے. آپ کو پتہ ہے ابنائے ہرمز کے 50% جہازوں کی ٹریکنگ سے ہی غائب کر دیا ایران نے. مطلب ایک تو ٹینکرز کی شناخت چھپاتے ہیں نا, لوکیشن ملکی ہے جھنڈا. ایران نے جو گھوسٹ فلیٹ تیار کی مکمل ترسیل کے لیے $3 ارب کا تیل روزانہ میں, $3 ارب روزانہ, وہ سارا ایشیا آ رہا ہے. آج بھی قطر کے 2 ٹینکرز نے اپنے آپ کو چین کا یا پاکستان کا ٹینکر بنا کے نکلنے کی کوشش کی, ایران نے گردن سے پکڑ لیا نا, واپس چلے گئے. اب انہوں نے کہا ہم LNG لے کے جا رہے ہیں پاکستان کے, نہ اس طرح نہیں. پاکستان کا نام لیتے ہیں, وہ مارتے نہیں ان کو, چلو خیر ہے کوئی بات نہیں. اسلام آباد اکارڈ جو ہے, اب دیکھیں ایران نے 10 اہم نکات دیے ہیں. ابھی چین کے وزیر خارجہ اور روس کے وزیر خارجہ کی انٹری ہوئی ہے, اور یہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے چین تک پیغام بھیجے تھے. اب دیکھیں دنیا کی لائف لائن تیل گیس انتہائی خطرے میں, 70% دنیا خطرے میں. ٹرمپ کو فیس سیونگ سیف ایگزٹ چاہیے. چین روس کو کہہ رہا ہے مدد کریں. ایران نے مذاکرات کے حوالے سے باقاعدہ سرکاری اعلان کیا ہے, پاکستان کے ذریعے جو صلح نامہ بھیجا گیا. ایران نے مطالبہ کیا کہ گارنٹی کون دے گا, پاکستان دے گا کہ یہ حملہ نہیں کریں گے. یہ جو 45 دن سیز فائر کا کہہ رہے ہیں, کیا ہوگا 45 دن کے بعد؟ پاکستان کے حالات کو ہے, مالی اعتبار سے غریب ملک ہے, عرب امارات کا قرضہ دینا ہے, سعودی عرب کی منتیں ہو رہی ہیں, IMF کی قسطیں ہیں. شہباز شریف تو آپ کو پتہ ہے 100 دفعہ IMF کی چیف ایگزیکٹو سے ملتا رہا, گارنٹی دے دیں. وہ گارنٹی کون کی دے؟ گارنٹی صرف چین دے سکتا ہے. پاکستان تو ٹرمپ سے گارنٹیاں لیتا رہا, بلکہ عمران خان کی قید کے حوالے سے بس وہاں تک مل جاتی. ٹرمپ اسرائیل دونوں گارنٹی دے عمران خان کو قید رکھنا ہے. باقی ان کی گارنٹیاں, یہ بورڈ آف پیس میں فلسطین میں کیا ہوا آپ کے سامنے؟ اسرائیل نے نہ صرف فلسطینیوں کی نسل کشی کرنی تھی, وہ لبنان چلے گئے آگے. یہ بورڈ آف پیس میں تھا نا 20 معاہدہ ٹرمپ کے ساتھ. اب اسرائیل کیسے گارنٹی مانتا ہے؟ وہ تو اقوام متحدہ میں سارا کچھ پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیتا ہے. بڑے لبنان کو فلسطین کو بلڈوز کر رہا ہے ٹرمپ کی گارنٹی. اور وہ ٹرمپ جو ابھی 2 ارب, پتہ ہے آپ کو, اس نے مسلمانوں کی توہین کی, جو پریز ٹو اللہ اس نے طنز کیا. ایسا بدبخت ہے, اس نے مسیحی برادری کا بھی مذاق اڑایا. ایسٹر کے دن جو مذہبی دن, ایک بڑا متبارک دن ہے, گالیاں دی اس نے, کیونکہ ایران ٹویٹ شروع کرتا ہے اللہ کے نام سے, اور وہ لکھتے ہیں یہ طنز میں. ٹرمپ کہتا ہے, انہوں نے ٹرمپ کے لیے لکھا نا, آپ نے دیکھا وہ شکریہ اس پیغام کو پڑھنے کا جو ٹرمپ لکھتا ہے. ایران نے بھی کہنا شروع کیا, اس نے طنز میں پریز ٹو اللہ لکھا ہے. خود ہی امریکی کہہ رہے ہیں. اب یہاں پاکستان کا چلے کردار بتا دوں, وہ پیغام رساں ڈاکی والا تو چلے گا ضرور. دیکھیں امریکہ کا پیغام چین کو یا امریکہ کا پیغام ایران کو پہنچانا, دیکھیں ٹھیک ہے, چلے بھی اچھی بات ہے. اب یہاں روس اور چین سب سے اہم ہے, اور یوکرین کی وجہ سے روس بھی سنے گا بات. اب 14 مئی کو 15 مئی کو ٹرمپ کی شی جن پنگ سے ملاقات ہے, اس سے پہلے معاملہ طے کرنا ہے. اب یہ ہوگا ہی نہیں, اس کے زیادہ چانس دیکھیں کیا نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ مجھے لگتا ہے اس جنگ سے بھاگ جائے گا. پہلے جو 12 دن کی جنگ تھی اس میں بھی ٹرمپ اسی طرح ہی آخر میں بھاگ گیا, کیونکہ لمبی جنگ ہوئی تو 70% دنیا کی تباہی ہے. اور امریکہ کی اپنی معیشت, آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا ہے؟ یہ جو فرانس نے امریکی بینکوں سے 129 ٹن سونا نکالا ہے, بلکہ اس پہ 13 ارب یورو کا منافع بھی لے گیا. یہ سونے کے ذخائر کا 5% تھا, یہ رکھا ہوا تھا انہوں نے امریکہ کے پاس. اب فرانس دنیا کا 4تھا بڑا سونے کا ملک بن گیا ہے. اب سونا آپ کو پتہ ہے ضروری بیک اپ ہوتا ہے ڈالر کے لیے. اب یہ فرانس کے صدر کی, کیونکہ ٹرمپ جھکتے لگاتا رہا, دانت ٹوٹے, وائف بیوی نے مارا وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو امریکہ کی معاشی اجارہ داری تھی ان تمام ممالک میں, سونا ایک بہت بڑی طاقت تھی, سونا رکھنا اپنے ذخائر کے طور پہ. یہ جرمنی, اٹلی, ہالینڈ, ترکی, سوئٹزرلینڈ, جاپان, ان سب کا سونا اثاثے, یہ اثاثہ ہے قسم کا بہت بڑا. اب یورپ امریکہ ناراض ہو رہے ہیں. اب دیکھیں پیٹرول ڈالر بنتا ہی اسی سے. سونا رکھنے کے بعد امریکہ کی جو آسانی ہے, بازو مروڑنے والی چودراہٹ, وہ ختم ہوتی ہے. اور اوپر سے ان کے لیے بڑا مسئلہ کہ انہیں پتہ نہیں لگ رہا ہے ایران کی صلاحیتیں کتنی رہ گئی ہیں. اسرائیل کہتا ہے 2500 میزائل رہ گئے ہیں, لیکن جتنی شدت سے حملے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 25,000 ہوں گے. اب اس وقت صرف بیانیاں چل رہے ہیں, بیانیاں. عرب ممالک کے ساتھ مل کے بیانیاں بنائے, دنیا کو ظلم ہو رہا ہے, ادھر بمباری کرتے رہے. میں بھی ایک چینل دیکھ رہا تھا ایران انٹرنیشنل کے نام سے, یاد رکھیں ایران کا نہیں ہے, میں نے ریسرچ کی, وہ اسرائیل کے چینل ہے. اور یہ سعودی عرب نے شروع کیا تھا. میں بڑا حیران ہوا جب ریسرچ کی تو پتہ چلا یہ بنایا گیا تھا, بعد میں سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہوئے تو پھر اسرائیل کو دے دیا گیا. چلا اب موساد رہی ہے, یہی مظاہرین کے حوالے سے, اور یہ ایران کے بارے میں پروپیگنڈا. لیکن ایران کی امبیسیاں جو کر رہی ہیں, جو کوئی اکاؤنٹ چلا رہا ہے, اللہ تو بھلا کرے, بڑی جھکتے ہیں.
خدائی کے مددگار بھی نہیں ملے ہوئے. ایسی ان کی ایمبیسی کی ٹویٹ ہوتی ہے, آسف کے یقین کریں لوگ ان کے ساتھ ہیں خدائی میں. ابھی جولین اسانج کا باپ آسٹریلیا میں ایران کی ایمبیسی کے سامنے پھول رکھ رہا تھا. پاکستان کے معاملات کا ذکر کروں, ویڈیو لمبی ہو جائے گی. سہیل آفریدی کا لانگ مارچ کا فیصلہ اس نے کہا 9 اپریل کو کریں گے, تاریخ ہے, ملک گیر کریں گے, لانگ مارچ کریں گے. اب راستہ کوئی نہیں. دیکھیں ان کے پاس آج بہت بڑی مثال جو علیمہ خان نے ایک کامیاب دھرنا کیا اور خان کے کیسز کا لگوانے میں کامیاب ہو گئی. یہ تحریک انصاف کے وکلاء قیادت کے لیے ایک بہت بڑی آنکھیں کھولنے کی مثال ہے. یہ ایسے ڈٹ جائیں خان کے کیسز کے فیصلے ہوں گے. سرفراز ڈوگر جتنا مرضی بھاگے, دھوتی اس کی پکڑ سکتے ہیں. اب یہاں کل اڈیالہ جیل کے باہر بڑا دن ہے. 10,000 تحریک انصاف کے عہدیداران کا امتحان ہے اور انہیں پہنچنا چاہیے ہر صورت میں. کہا جا رہا ہے جو نہیں آئیں گے انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا. ساتھ جو ضلعی صدور ہیں ان کی چاروں صوبوں کے, ان کی چودراہٹ بھی خطرے میں. اب دیکھیں حالات بڑے موزوں ہیں اس وقت تحریک انصاف کے لیے. حکومت پاکستانیوں کے کاروبار بند کر رہی ہے, پیٹرول کی معیشت کی تباہی بربادی پھیر دی ہے. پاکستانی نکو نک ہوئے میں اس وقت. 10,000 لوگ آگے باہر, یہ وہی ہے جو عمران خان نے کہا تھا نا کہ پتلونے کے لیے 10,000 لوگ عہدیدار کا مطلب یہ ہے باہر. 10,000 لوگوں کا مطلب دیکھیں کہ ہر عہدیدار کے ساتھ اس علاقے میں, اس ضلع میں, اس کونسل میں کتنے لوگ آ رہے ہیں. اگر یہ عہدیدار پورے پاکستان سے اس طرح پہنچتے ہیں تو 10,000 کو اگر آپ 100 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑی فگر ان کی تحریک کے لیے تیار ہے. 7 تاریخ کا ٹیسٹ 9 تاریخ کے جلسے میں نظر آئے گا. اس کے بعد پھر تحریک انصاف اس قابل ہوگی فیصلہ کریں کہ انہوں نے اب کرنا کیا ہے, ملک گیر احتجاج یا لانگ مارچ. اور دونوں صورتوں میں دیکھیں کامیابی ہوگی. جو حالات بنے ہوئے مذاکرات کی طرف جائیں گے اور پھر یہ معاملہ انشاءاللہ بہتری کے جائے. اللہ سے دعا کریں, اپنا خیال رکھیں اور مجھے اگلے ویلا تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.